बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत इजाफे के बाद 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी है। डीजल पर लेवी 76 रुपए 21 पैसे से कम करके 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद तनकीद की है। मसला नामंजूर है यार, हम लोग का जिनाई आराम कर दिया हुकूमत ने। आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादती हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, चाहे 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा साल इस तरह चले। सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या है जी, बुरा हाल किया हुआ है, समझ से बाहर है। एकदम से बम फोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करना है। लड़ाई तो ईरान में हमारा क्या गुनाह है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए अवाम को तो रिलीफ दे। गरीब आदमी, छोटे तबके के लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को कराची के शहरियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। आवाम का कहना है कि महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा शहरियों पर जुल्म है। शहर के बेशतर पंप्स पर अफरा तफरी की सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत हाल थी कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर, अब वो सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल मामूल पर आ गई है। हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफे का जब ऐलान किया गया तो उसके बाद कराची में जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर शहरियों का हुजूम जो है वो निकल कर आ गया था और लोगों की यही कोशिश थी कि वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे। 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया गया रात 12 बजे, और उससे पहले ही हमने देखा कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स या तो बंद थे या जो खुले हुए थे वहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। सुबह होते ही सूरत हाल नॉर्मल यकीनी तौर पर ज़रूर हुई है, लोग आ रहे हैं और शहरियों का भी मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल महंगा भी हो जाए, डलवाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवाया जाए तो सफ़र कैसे किया जाएगा, दफातर कैसे जाया जाएगा। और कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत ने जो 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इजाफा किया है उसको फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि महंगाई के दौर में पेट्रोल अगर महंगा होता है तो चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, जो यकीनी तौर पर शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बनेंगी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने गम व गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से जानते हैं। जी जवाद। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है वो लागू हो चुका है और अब इस वक्त वो रात 12 बजे के बाद ही नई कीमत पर मिलना शुरू हो गया था। और कल हम देख रहे थे कि जो आवाम थे वो पेट्रोल पंप पर उनकी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपनी टैंकियाँ भरवा रहे थे और यही वजह थी कि एक बाइक पैनिक का शोर, एक बाइक पैनिक नज़र आ रही थी और सार्फिंग की तरफ से बड़ा ही शोर गुल नज़र आ रहा था, जिसकी वजह यही थी कि लोगों में खौफ राज था शायद पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए और उसके बाद कीमतें उसकी बढ़ ना जाएं। तो दोनों काम हुए कि हम देख रहे हैं कि कल बेशतर जो पंप थे वो ड्राई हो चुके थे रात को, और उसके साथ ही 12 बजे जब कीमतें बढ़ी तो रात 2 से 2:30 बजे तक यहाँ पर हमें कतारें नज़र आती रहीं। अब इस वक्त हमने सर्वे किया है मुख्तलिफ इलाकों का, कुछ पेट्रोल पंप्स हमें ड्राई नज़र आए हैं, बंद है। वहाँ पर इंतज़ामिया का यही कहना है कि हमने जो हमारी सेल थी कल बहुत हद तक बढ़ चुकी थी और हमें ऑयल कंपनियों की तरफ से जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक हमें पेट्रोल नहीं मिला, डीज़ल नहीं मिला, तो आज हमने पेट्रोल और अपने पंप्स हैं वो बंद कर दिए हैं और आज उम्मीद है कि जो नई कीमत है वो लागू हो चुकी है, चूँकि हमें अपनी मतलूबा मिक़दार में पेट्रोल डीज़ल मिल जाएगा और तमाम पंप से खुल जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुल्तान के शहरियों ने भी यकसर मुस्तरद कर दिया है और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौतिद नदीम।
جی حکومت کی جانب سے کل رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں جو 55 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا ہے اس کو ملتان کے شہریوں کی جانب سے اکثر مسترد کر دیا گیا ہے، اور شہریوں کا یہاں پہ کہنا ہے کہ 55 روپے اضافے سے نہ صرف مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، جو کہ پہلے سے رمضان المبارک میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو آسمانوں کو چھو رہی تھیں وہ مزید ان میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف اگر جو پیٹرول کے حوالے سے بات کرتے چلیں جو دستیابی کی صورتحال تھی کل رات کو پینک بائنگ کی وجہ سے شہر بھر کے جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ ہمیں رش ضرور نظر آیا، اور کچھ جگہوں سے اطلاعات یہ بھی موصول ہوئیں کہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ راشننگ کی جا رہی ہے پیٹرول پمپس کی، اس کے حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی کافی ایکٹیو رہی، رات بھر تقریباً 10 کے قریب پیٹرول پمپس جو ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ یہاں پہ شہر میں اس وقت دستیابی کے حوالے سے پیٹرول کا کوئی بحران نہیں ہے، پیٹرول اویلیبل ہے شہر بھر میں، لیکن قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک نیا طوفان اور ایک نئی ان کے لیے مشکل جو ہے وہ رمضان المبارک میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ فوری طور پہ کم کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک بحران پہلے سے مہنگائی کا موجود ہے اس کو مزید جو ہے بڑھاوا نہ دیا جائے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کے بعد سعودی عرب کی دوسری بندرگاہوں سے تیل لایا جا رہا ہے۔ پی این ایس سی کے 2 جہاز سعودی عرب کے دوسرے راستوں سے تیل پاکستان لا رہے ہیں۔ ہم نے جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے دونوں ایندھنوں کے اندر، پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور جو کوششیں ڈار صاحب یہاں پہ خارجہ محاذ کے اوپر اس آگ کو بجھانے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کرائسس کے اوپر اس آگ کو جلدی بجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح روسی میڈیا نے ماہرین کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے دوران روسی تیل بھی پاکستان کو سپلائی کیا جائے گا، اور 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچے گا۔ روسی میڈیا نے یہ بات گلوبل انرجی امور کے ماہر ڈاکٹر محمودہ سلامی کے حوالے سے کہی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تیل کے لیے طویل عرصے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر انحصار کر رہا ہے، تاہم اس سے پہلے بھی روسی خام تیل خریدا جا چکا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہر 10% اضافہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $1.5 سے $2 ارب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچی تو سالانہ خسارہ $5 سے $7 ارب تک بڑھ جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ روسی تیل سے متعلق امریکی پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہی سمندر میں رکے روسی خام تیل کی بھارت کو فروخت کے لیے 30 روزہ رعایت دی گئی ہے۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کھولنے میں ناکامی کے بعد خام تیل کی قیمت 9% تک بڑھ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل $92 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ WTI خام تیل $88 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی دوران قطری وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خدشہ ہے کہ تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک چند ہفتوں یا پھر دنوں میں تیل کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی بڑھی تو چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل ہو سکتی ہے۔ سعودی حکام نے کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کے ساتھ سفارتی بیک چینل رابطے بڑھا دیے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپی حکام کے مطابق سعودی عرب ایران سے بیک چینل رابطوں میں مصروف ہے۔ متعدد یورپی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی سعودی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ خبر کی آزادانہ طور پر فوری تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی صدر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی اور روسی صدر کی خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ روس نے ایران کی بالواسطہ مدد شروع کر دی ہے۔ جدید روسی سیٹلائٹ سے حاصل معلومات کی بنا پر ایران نہ صرف امریکی اور اتحادی فضائی دفاعی نظام کو عبور کر رہا ہے بلکہ انتہائی مہارت اور درستگی کے ساتھ اہداف پر نشانے لگا رہا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا کہ خلیج کی جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان ایک قرارداد تیار کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں کئی ملکوں کے وزرائے اعظم اور صدور سے بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مسلح افواج کے سربراہان سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج جب وزیر اعظم صاحب نے پہلے خود میٹنگز کی، اس کا سارا فیکچول جو پوزیشن ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی میری سربراہی میں، جس میں میرے دونوں ساتھی دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں وہ ہم میرے ساتھ ہیں، اور جو دوسری منسٹریز ریلیونٹ منسٹریز ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں، مثلاً پیٹرولیم منسٹری کے علاوہ، فائنانس منسٹری کے علاوہ اوگرا ہے، آپ کے ریفائنریز ہیں، جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کو ہم سب نے تینوں نے مل کے انگیج سارا دن رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اوور آل جتنا منیمم پاس آن کر سکتے ہیں لوگوں کو اس کا ایفیکٹ وہ کریں، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو عام جو شہری ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر مثلا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، ایگریکلچر پہ ڈیزل کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بیلنس کر کے کوئی راستہ نکالنا تھا، تو اس کے لیے ہم لگے رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج، کہا کہ ہمت ہے تو امریکی جنگی جہازوں سے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ ٹرمپ نے منگل کو کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکرز کو لے جانا شروع کر سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، آبنائے ہرمز میں اسرائیلی اور امریکہ کے بحری جہاز نہیں گزر سکتے۔ امریکہ نے ایران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا ہے، اور روسی میڈیا اسرائیل نے تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں آزادی اسکوائر کے قریب حملہ ہوا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے تہران سمیت ایران کے مختلف مقامات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب دھماکوں سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، تاہم ابھی ان حملوں سے ممکنہ اموات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ یہ عمارتیں رہائشی اپارٹمنٹس تھے یا پھر ان میں سرکاری دفاتر تھے۔ اب تک 43 ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا اب تک ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے عراق میں موجود امریکی کمپنی KBR کے ہیڈ کوارٹر پر میزائلوں سے حملہ کر دیا، جس سے ہیڈ کوارٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا نے ایران کے سرکاری ٹی وی سے نشر ویڈیو جاری کر دی، جس میں کئی میٹر تک بلند آگ کے شعلے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ دھوئیں کے بادل آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ عراق کے شہر اربل میں ایک ہوٹل پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جس ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا اس میں امریکی اہلکاروں کی موجودگی کا امکان تھا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور کھیلوں کی دنیا سے سب سے پہلے اچھی خبر، پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جاپان کو ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ 3-1 کے خسارے میں جانے کے بعد پاکستان نے لگاتار 3 گول کر کے جاپان پر برتری حاصل کی۔ جاپان کو آخری لمحات میں میچ برابر کرنے کے لیے پینالٹی سٹروک ملا، لیکن پاکستان کے گول کیپر علی رضا نے پینالٹی روک لی، پاکستان کو فتح دلائی۔ مصر میں کھیلے گئے سیمی فائنل کے 90 منٹ میں پاکستان کی جانب سے محمد عباد نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی۔ دوسرے کوارٹر میں جاپان نے مقابلہ برابر کر دیا۔ تیسرے کوارٹر میں جاپان نے پاکستان کے گول پر اٹیک کیا اور مزید 2 گول کر کے 3-1 کی برتری حاصل کر لی۔ آخری کوارٹر میں پاکستان نے شاندار کم بیک کیا اور آخری 10 منٹ میں 3 لگاتار گول کر کے 4-3 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کی جانب سے ابو بکر محمود، محمد عماد، سفیان خان اور افراز نے گول سکور کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں جاپان کو پینالٹی سٹروک ملا، لیکن گول کیپر علی رضا نے اپنے دائیں جانب گول میں جاتی ہوئی گیند کو روک کر پاکستان کو فتح دلائی۔
قومی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور کوچ خواجہ جنید نے سجدہ کر کے شکرانہ ادا کیا. دوسری جانب جاپان کے کھلاڑی افسردہ نظر آئے. قومی ٹیم نے 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا. ہاکی ورلڈ کپ رواں برس 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈ میں کھیلا جائے گا. 8 سال بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر ہاکی کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. سابق کپتان اور اولمپئن اصلاح الدین حسن سردار اور حنیف خان نے سیمی فائنل میں عمدہ کھیل اور جیتنے پر ورلڈ کپ میں اچھے نتائج دینے کی امید کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے 8 سال کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور پاکستان نے آج نہایت شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. میری طرف سے ساری قوم کو اور سارے کھلاڑیوں کو آفیشیل کو خاص طور سے مبارکباد. دس از حسن سردار. میں مبارکباد دیتا ہوں ساری نیشن کو, ہاکی لورز کو, کہ پاکستان عرصے بعد کوالیفائی کیا ہے ورلڈ کپ کے کھیلنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ جو کھیل رہے ہیں آج کل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر کھیل رہے ہیں. یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے آج کوالیفائی کیا ورلڈ کپ کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے جانے سے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم میں صلاحیت ہے, بچے یہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی محنت کی ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. فارمر سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن, میں مبارکباد دیتا ہوں سارے پاکستان کے کھلاڑیوں کو, خاص طور پہ حماد بٹ کو, جو 2018 میں پاکستان ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا تھا, اس کے بعد اب کوالیفائی کیا ورلڈ کپ کے لیے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے قوم کے لیے پاکستان ٹیم کی طرف سے. 10 ریجنل ٹیموں پر مشتمل نیشنل T20 کپ کا آغاز آج سے پشاور میں ہوگا. ٹورنامنٹ کے پہلے دن لاہور وائٹس کا مقابلہ پشاور اور فیصل آباد کا سامنا کراچی وائٹس سے ہوگا. 12 روزہ ٹورنامنٹ میں روزانہ 2 میچز کھیلے جائیں گے. ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو 50 لاکھ روپے انعامی رقم ملے گی. ٹورنامنٹ کے تمام 23 میچز جیو سپر سے براہ راست نشر ہوں گے. 10 ریجنل ٹیموں پر مشتمل نیشنل T20 کپ کا آغاز ہفتے سے پشاور میں ہوگا. ٹورنامنٹ کے پہلے دن لاہور وائٹس کا مقابلہ پشاور اور فیصل آباد کراچی وائٹس کا سامنا کرے گی. 12 روزہ ٹورنامنٹ میں روزانہ 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ شام 4:15 بجے جبکہ دوسرا میچ رات 9:15 بجے شروع ہوگا. ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم 50 لاکھ روپے انعامی رقم حاصل کرے گی. رنرز اپ ٹیم کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ٹورنامنٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. ٹماٹر کی بمپر فصل مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن آباد کاروں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز شاہد صدیقی. جی, میں اس وقت ٹھٹا کی ٹماٹر منڈی کے اندر موجود ہوں. اس منڈی کے اندر ٹھٹا کے گرد و نواح کے علاقوں سے بڑی تعداد میں ٹماٹر لایا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر آباد گار سمیت جو ہے تمام افراد جو ہے شدید پریشانی سے دوچار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹماٹر کی بمپر فصل ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ٹماٹر کے نرخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید مالی پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں. انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے ٹماٹر کی فصل تیار کی تھی, لیکن جب ٹماٹر مارکیٹ میں آیا تو اس کے ریٹ نہیں ہے. اس وقت 65 کلو کا گارڈر جو ہے وہ 300 سے 400 روپے میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر مفت میں بھی کوئی ٹماٹر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان آبادگاروں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے آج انہیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مغلیہ طرز تعمیر کا نادر شاہکار ہنگو شہر کی تاریخی مسجد, جسے ماضی میں مسجد شاہتوت کہا جاتا تھا اور آج پختہ مسجد کے نام سے مشہور ہے, اب بھی اپنی عظمت کی داستان سنا رہی ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے. اسار الحق کی رپورٹ. ضلع ہنگو شہر میں تعمیر یہ خوبصورت مسجد مضبوطی اور فنی مہارت کی اعلیٰ مثال سمجھی جاتی ہے. پختہ مسجد کی دیواریں 3 سے 4 فٹ موٹی ہے, جو اس کی پائیدار بنیادوں کا ثبوت ہے. مشران کہتے ہیں کہ مسجد کی دوبارہ تعمیر نو اور تزئین و آرائش کی گئی تو دیواروں کو نقش و نگار اور دلکش گلکاری سے مزین کیا گیا. 400 سال قبل یعنی
مغلیہ عہد میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ بہترین مغلیہ طرز کا شہکار جامع مسجد ہے جو کہ لافانی شہکار ہے، اور یہ موجودہ شکل میں جو یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ بعد میں ہنگو کے ایک خان مظفر خان انہوں نے اپنے دور میں اس کو چونا گچ اور انڈوں سے تعمیر کیا ہے۔ توسیع منصوبے کے بعد اس میں 500 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اس تاریخی اثاثی کو قومی ورثہ قرار دے کر فوری طور پر تحفظ کے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین عصمت اللہ کے ساتھ اسار الحق قاسمی، جیو نیوز، ضلع ہنگو۔ جنوبی وزیرستان لور میں عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی چترالی اور وزیرستان کی روایتی ٹوپیوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ ٹوپیاں نہ صرف فیشن کا حصہ ہیں بلکہ مقامی ثقافتی شناخت اور قبائلی روایات کی علامت بھی سمجھی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آدم خان وزیر۔ جنوبی وزیرستان لور میں عید الفطر جیسے جیسے قریب آ رہی ہے بازاروں کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہے، تاہم چترالی اور وزیرستانی روایتی ٹوپیاں خصوصی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ وانا کے رستم بازار سمیت مختلف مارکیٹوں میں ان ٹوپیوں کی خریداری عروج پر ہے۔ ان ٹوپیوں کی تیاری میں مقامی دستکاروں کی مہارت اور باریک بینی نمایاں ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار کے کپڑے اور دیدہ زیب ڈیزائن انہیں منفرد بناتے ہیں۔ چترالی اور وزیرستانی ٹوپی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، اس لیے وزیرستان کے عوام کافی شوق سے پہنتے ہیں۔ یہ وزیرستان کا روایتی ٹوپیاں ہیں، یہ لوگ بہت شوق سے پہنتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پرچیز کرتے ہیں۔ چترالی اور وزیرستان کی روایتی ٹوپیاں عید الفطر کی خوشیوں کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ یہ جنوبی وزیرستان لور کی ثقافت اور مقامی ہنرمندوں کی مہارت کی خوبصورت عکاسی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان وزیر، جیو نیوز، جنوبی وزیرستان لور۔ وادی سوات میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل اٹھے ہیں، جس سے پوری فضا خوشبوؤں سے معطر ہو گئی ہے اور قدرتی حسن مزید نکھر آیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سوات سے ڈاکٹر محبوب علی۔ جی بالکل، وادی سوات اور ملکہ علاقوں میں باقاعدہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت میں سوات کے علاقے بنگورہ کے سرسوں کے اس باغ میں موجود ہوں اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر آڑو کے باغات ہے، یہاں پر املوک کے باغات ہیں، اور نہ صرف یہاں پر آپ کو ہر طرف پھول نظر آتے ہیں بلکہ جو پھلدار درخت ہے تو وہاں پر بھی آپ کو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ اور یقیناً اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں تو یوں لگ رہا ہے جس طرح یہ پوری وادی جو ہے یہ معطر ہو گئی ہو۔ عام طور پر بہار کے موسم میں یہاں پر بڑی تعداد میں ملک بھر کے سیاح جو ہے اس علاقے کا رخ کرتے ہیں، تاہم ماہ سیام میں اس دفعہ سیاحوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن مقامی لوگ ضرور ان باغوں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ ان پھولوں سے بھی بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔